हवाओं में गुम हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट सायरा असलम, एक नई रोशन और बाबरकत सुबह के साथ वर्ल्ड ब्लेस्ड 10 डेज़ में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि ईद उल अज़हा की आमद है, ख़वातीन की मसरूफ़ियात में इजाफ़ा हो चुका है और मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही हैं। वहीं पर बच्चे कुर्बानी के जानवरों के साथ ज़िंदगी को खूब इंजॉय करें। जहाँ पर सभी अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, वहीं पर एक सवाल जहन में बार बार आता है कि जब अशरा ज़ुल्हज्जा के 10 दिनों को दुनिया के अज़ीम तरीन दिन कहा जाता है, तो क्या ईद कुर्बान की तैयारी महज ज़ाहरी इंतज़ामात तक महदूद रह जाएगी या इसको कुर्ब इलाही के हुसूल का ज़रिया भी बनाया जा सकता है? सो डैट्स वाई आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे आज के मौजू को लेकर कि ख़वातीन कुर्बानी को लेकर कुर्ब इलाही का ज़रिया कैसे बन सकती हैं। और इसी तरह नाज़रीन, एंड रिमेंबर वन थिंग अबाउट दैट टॉपिक के ख़वातीन की जो बात कर रही हूँ कि कुर्बानी की राहें हैं कि वो कुर्ब इलाही का हसूल कैसे बना सकती हैं, इसको तो ये मर्दों से हरगिज़ अलग नहीं है, लेकिन इनके हालात, अंदाज़ और इसके साथ साथ मौका की जो नौइयत है वो ज़रूर तब्दील हो जाती है। सो आज के प्रोग्राम में इस टॉपिक पर इल्म हिकमत के साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारी मुअज़्ज़ज़ फ़ीमेल इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे और उनका तारुफ़ भी आप तक पहुंचाएंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा डॉक्टर फ़रीहा मेला साहिबा ने, जो कि एकेडमिक एडवाइज़र अल-हुदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा सैयदा साइमा हसन साहिबा ने, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं एंड CEO इब्राहिम फाउंडेशन फॉर डेफ की फाउंडर भी हैं। बहुत शुक्रिया साइमा साहिबा आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया, वेलकम हियर। और इनके साथ मौजूद हैं मोहतरमा राबिया कलीम साहिबा, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। जी नाज़रीन, जैसे कि आप तक हमने अपनी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ पहुंचा दिया है, सो प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे डॉक्टर फ़रीहा मेला साहिबा की तरफ। जी डॉक्टर साहिबा, जैसे कि कुरान मजीद में कुर्बानी का ज़िक्र आता है, तो ये किन किन मकामात पर आता है और इसके अलावा वहाँ पर इसका असल मकसद क्या बयान हुआ है? देखिए, कुर्बानी का जो लफ्ज़ है काफ़रा बा से क़ुर्ब यानी नज़दीकी, अगर लुग़वी मानी देखें और कुरान में या इस्लामिकली इसकी डेफिनेशन देखें तो अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया। जी, तो कुरान में कई जगहों पर आया है, दौर जाहिलियत के हवाले से भी आया है, लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि 3 मकामात हैं। उनमें सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करना चाहूँगी सूरतुल माइदा आयत नंबर 27 का, कि जहाँ पर हाबील और काबील का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वतलु अलैहिम नबअ इब्न आदम बिलहक़, कि इनके ऊपर इब्न आदम की जो ख़बर है, यानी दोनों बेटों की जो ख़बर है, उसको हक़ के साथ पढ़ कर सुनाओ। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, कि जब दोनों ने कुर्बानी की, एक से कबूल हुई और दूसरे से कबूल ना की गई, तो जिससे कबूल ना की गई उसने कहा लअक़्तुलन्नक, उसने अपने दूसरे भाई से कहा, यानी काबील ने हाबील से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो उसने, हाबील ने जो जवाब दिया, उससे हमें कुर्बानी का एक मकसद पता चलता है और वो ये है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला मुत्तक़ीन से कुर्बानी कबूल करते हैं। सो एक मकसद तो हमें यहाँ से पता चला कि हमारे अंदर कुर्बानी करने से पहले भी तक़वा हो, यानी अल्लाह का वो एहसास, वो कॉन्शियसनेस, उसकी नाराज़गी का डर, उसकी मोहब्बत की वजह से उसके नाराज़ होने का खौफ हमारे अंदर होगा। तो जब हम कुर्बानी करेंगे तो हमारे तकवा में फिर इंक्रीज़ भी होगी। एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि इस्लाम की तमाम इबादात जो हैं वो तकवा ही को, शुरू भी तकवा से होती हैं। जैसे कुरान है तो हुदल लिल मुत्तकीन है ना जी, ठीक है, और जब जब आप उसको पढ़ते हैं आपके तकवा में इजाफा भी होता है। कुर्बानी इब्तिदा भी तकवा से है और कुर्बानी आप अपने पूरे एसेंस के साथ करेंगे तो फिर
تقوی میں اضافہ بھی ہوگا. جی بالکل. پھر دوسری جو ہے وہ سورہ حج کی ہے آیت نمبر 36. اچھا. جس میں اونٹوں کی قربانی کا ذکر ہے اور پورا طریقہ کار ہے اس میں کہ جب وہ اپنے گر جائیں اور پھر ان کو کس طرح سے ان کو ذبح کرنا. اور پھر اس کے بعد اینڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ کہ ان میں سے کھاؤ اور جو قناعت کر کے بیٹھا ہے یعنی جو نہیں مانگتا, جو سوال نہیں کرتا, اس کو بھی کھلاؤ اور جو فقیر ہے اس کو بھی کھلاؤ. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ٹھیک ہے. اس طرح ہم نے ان جانوروں کو, آپ دیکھیں اونٹ کتنا بڑا ہیوج جانور ہے اور عام طور پہ تو آپ اس کو, اگر اللہ نے اس کو آپ کے لیے مسخر نہ کیا ہو تو انسان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے فزیکل کہ اتنے بڑے جانور کو ہم کنٹرول کر سکیں. کہاں یہ کہ اس کو ذبح کر لینا, تو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ساری کائنات ہمارے لیے مسخر کی, ہمارے لیے کام پر لگائی, تو قربانی کا ایک مقصد ہمیں تقوی پتہ چلا, دوسرا مقصد ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر پتہ چلا, اور تیسری جو آیت ہے الانعام کی آیت نمبر 162 کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. ہم جو کریں اس کے اندر ہمارا جانور کتنا بڑا ہے, ہم نے کتنے کا خریدا ہے, ہم نے کتنے خرید لیے ہیں, اس کی کوئی تشہیر, اس کی کوئی شو آف, اس کو انتہائی سنجیدگی, وقار, گریس کے ساتھ اس عبادت کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. جی تھینک یو. اچھا محترمہ سائمہ حسن صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ہی اچھا میسیج دیا ہے کہ عید قربان کے موقع پر صرف ایک جانور کو ہی سلاٹر نہیں کیا جاتا, اس میں ہم اپنی ایگو اور دنیاوی ترجیحات, خواہشات کی بھی قربانی کرتے ہیں. تو بتائیے گا عید قربان کے موقع پر خواتین رشتوں کے بگڑتے ہوئے معاملات کو جوڑنے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ شکریہ بہت بہت, آپ نے مجھے موقع دیا اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. تو اس طرح سے ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے حقوق رکھے ہیں نا ہر طرح سے, یہاں تک کہ حضرت علامہ اقبال نے ان حقوق کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک کے فرمایا تھا کہ اگر میں مسلمان نہیں ہوتا تو مجھے شک پڑتا کہ یہ عورت نے قرآن لکھا ہے. اتنے حقوق ہیں. کیوں حقوق ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے محبت کا, رحمت کا اور وفا کا پیکر بنایا ہے. مطلوب ہے عورت سے, اور عورت جو ہے عید قربان ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں نہ صرف جانور ذبح کیے جاتے ہیں بلکہ اور بہت ساری چیزوں کی قربانی مطلوب ہوتی ہے. دیکھیں سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی قربانی, ان کی ہجرت, ان کا بے آب و گیا وادی میں آ جانا, اللہ کے حکم کو مان لینا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر تسلیم خم کر لینا, ان کی قربانیاں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہمیں بھی کچھ قربان کرنا ہے. تو اپنی انا کو, اپنی ضد کو, اپنے غصے کو بھی قربان کرنا ہے. اگر جانور پر چھری پھرے گی تو انا پہ, ضد پہ, حسد پہ, تعصب پہ اور بگڑے ہوئے معاملات کو, ایک عورت ہی ہے جو کہ اپنے خاندان کو جوڑ سکتی ہے, سنوار سکتی ہے, اور وہی اپنے خاندانی نظام کو توڑ بھی سکتی ہے. ایک عورت ہی ہے جو ساس سے اپنے شوہر کو اس سے الگ کرتی ہے, بہنوں سے الگ کرتی ہے, بھائیوں سے الگ کرتی ہے, اور ایک عورت ہی ہوتی ہے جو سب رشتوں کو جوڑ کر رکھتی ہے, ایک خاندانی استحکام کی وہ موجب بن جاتی ہے. تو یہ عید قربان وہ بڑا خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ جس میں جن کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں ان کو کچھ گفٹ بھیج دینا, ان کو کچھ کھانا بھیج دینا, ان کو میٹ کی شکل میں بھیج دینا, اور گھر کے اندر بھی ماحول اس طرح کا بنانا, اذکار ہیں, دعا ہے, پھر سب مل بیٹھتے ہیں, چھٹی کا دن ہوتا ہے, سب گھر پہ ہوتے ہیں, موقع ملتا ہے, تو مل کر ایک محبت کی فضا قائم کرنا. اور عورت کے لیے سب سے بڑھ کر صبر ہے. میری ایک جاننے والی ہیں تو انہوں نے پورے خاندان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. پہلے ان کے ہسبینڈ بھی ہوتے تھے, اب ان کی ڈیتھ ہوگی, تو یہی کویسچن میں نے ان سے کل کیا کہ آپ نے پورے خاندان کو, اب عید پہ سب لوگ ان کے گھر آئیں گے, تو کیسے آپ نے جوڑا؟ انہوں نے کہا میں نے صبر کیا,
کوئی بھی بات ہوتی تھی تو میں اس کو اگنور کرتی تھی اور میں اس کو بس صبر کرتی تھی. تو اس سے سب لوگ میرے قریب آتے گئے کہ سب اب مجھ سے اپنی باتیں ڈسکس کرتے ہیں, اپنی پرابلمس ڈسکس کرتے ہیں, اب مجھے بڑا مانتے ہیں اور میری رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ایک عورت ہے جو خاندان کو مستحکم کر سکتی ہے. زبردست. اچھا, عموماً دیکھا گیا ہے کہ خواتین جو ہیں شوہر کے سامنے ہی اس کے رشتوں کو ویلیو دے رہی ہوتی ہیں نا, کہ ان کی شوہر کی نظر میں ایک عزت بن جائے, ایک سٹیٹس ہو, لیکن آفٹر ڈیتھ بھی ان رشتوں کو لے کر چلنا ماشاءاللہ یہ تو بڑی گریس کی بات ہے. اچھا محترمہ رابعہ کلیم صاحبہ, خریداری سے ذبح تک قربانی کے معاملے میں عموماً خواتین عملاً حصہ نہیں لیتی ہیں, تو اس سے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو آپ کی اس سوال میں کافی انٹرسٹنگ یہ کویسچن ہے کہ خریداری سے, جانور کی خریداری سے ذبح تک خواتین عموماً حصہ نہیں لیتی. کیوں نہیں لیتی؟ کیونکہ اس کے پیچھے نالج نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے کہ کتنا بڑا ایک ریچول ہے, کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ آپ کو عطا کر رہے ہیں اور آپ اس کو کرنے جا رہے ہیں. اور جب اس کی آپ کو نالج ہوتی ہے, آپ کو اس کی اہمیت, جیسے فریحہ آپا نے بھی ابھی بتایا کہ تقویٰ کا ذریعہ ہے, قرب الہی کا ذریعہ ہے, تو کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہو اور ہمیں اس کی کانشیسلی نالج ہو, تو پھر ہمارا عمل بدل جاتا ہے نا, پھر ہمارے انٹرسٹ بدل جاتے ہیں, پھر ہم اور طرح سے انٹرسٹ لیتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے قریب کرے گی. ہم نے عموماً عید قربان کو کیسے لیا ہوتا ہے کہ اچھا اس میں تو گوشت ہے, اس میں تو اسمیل آتی ہے, اس میں تو کام بہت ہوتا ہے, گھر ہمارا جو ہے وہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے. اچھا بکرے آئیں گے تو وہ بالکل اینڈ ٹائم پر آئیں گے, پہلے نہیں آئیں گے. اب دیکھیے جب ہم جانور خرید کے لاتے ہیں نا, بچے بھی اور ایون گھر والے بھی, آپ 2-3 دن جب اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو ایک اس سے محبت ڈیویلپ ہوتی ہے. بچوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے. جی, اور یہی تو اصل میں اس قربانی کا ایسنس ہے کہ آپ قربان کر رہے ہیں کوئی اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں. تو اس میں ہمیں پھر سب سے پہلے تو نالج عورتوں میں ہونی چاہیے, پہنچانی چاہیے, ان کو اس کی اہمیت بتانی چاہیے. اور پھر دوسری چیز جو مجھے آپ کے سوال سے ذہن میں آ رہی تھی, باہم مشورہ. فیملی کا آپس میں ہر چھوٹی بڑے ڈیسیجن میں باہم مشورہ بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, اور ایون قرآن میں سب سے پہلے تو قرآن میں بھی مشورے کا ذکر ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ والی چیزیں باہم مشورے سے طے ہونی چاہیے. والدہ کا اور عورتوں کا گھر میں بحیثیت مدر وائف ایک رول ایسا ہونا چاہیے کہ وہ شوہر کو اس طرف ابھارے کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, تو اس میں جتنا مال آپ لگائیں گے اللہ آپ کو اتنا واپس کرے گا. ان جانوروں کی جتنا خون بہایا جائے گا خوشی کے ساتھ اتنا اس کا اجر ملے گا. ایک تو اجر بتایا جائے اور دوسرا بچوں کو بھی اس کے اجر کی طرف مائل کیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مل کے ایک فیملی بانڈ بناتی ہیں, جن کے ساتھ مل جل کے پھر ایک فیملی جو ہے وہ اللہ کے قرب کے لیے اسٹرگل کرتی ہے اور محنت کرتی ہے. اچھا, میری نظر میں بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں کہ جیسے یہ ایونٹ گزر جاتا ہے قربانی کا, اس کے بعد وہ اپنی سیونگ کو پھر سے جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں قربانی کے لیے, اپنے شوہر کو اتنا سپورٹ کرتی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو کا کلپ میں دیکھ رہی تھی, وہ اتنا سا ایک ڈبہ ہوتا ہے, اس میں کافی ساری انہوں نے پیسے جمع کیے. کس نے کیے؟ وائف نے کیے ہیں, اور جانور کو خریدنے کے لیے وہ ہسبینڈ کے سامنے لے کے آتی ہے, اس کو سرپرائز دے رہی ہے. تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے کہ خواتین اس طرح سے بھی حصہ لے سکتی ہیں, اپنے اخراجات کو جو گھر کے ایکسپینسز ہوتے ہیں ان میں سے نکال کے تھوڑا تھوڑا, جی شعور کی بات ہے, تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے شوہر کو اس طرح سے ریلیف دے سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر فریحہ میلا صاحبہ بتائیے گا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, قربانی بھی دیتے ہیں, مگر ذرا اس ذات کا تعارف کروائیے جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی شان, اس کی الوہیت کو ہم اپنی زندگی میں کیسے محسوس کریں. دیکھیں, یہ تو ہماری ساری زندگی کا یہ کویسٹ ہونا چاہیے, یہ صرف قربانی کے موقع پر نہیں. آلدو یہ ہے کہ یہ وہ مواقع ہیں, جیسے رمضان آتا ہے, عید الفطر آتی ہے, اسی طرح سے عشرہ ذو الحجہ آتا ہے, پھر حج آتی ہے, قربانی آتی ہے. تو یہ وہ مواقع ہیں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ محسوس ہونا چاہیے. تو میں تو یہی سب سے ریکویسٹ کروں گی, میرا یہی پیغام ہے کہ سب سے زیادہ جس سے آپ اللہ کو پہچانیں گے, اللہ کی ہستی کو پہچانیں گے, وہ اللہ کا کلام ہے, جی اللہ کی کتاب ہے. اس کے اوپر اس کو پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کو غور و فکر سے پڑھیں, تدبر کریں,
تو ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت آئے گی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ نے ماشاءاللہ پروگرامز کیے عشرہ ذوالحجہ پر, عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت پر. تو یہ وہ دن ہیں کہ جن میں کی ہوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ باقی دنوں سے بھی زیادہ پسند آتی ہے. تو ان دنوں میں اپنے لیے ایک نیا ایک شروع کریں سلسلہ قرآن پڑھنے کا, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائیں. پھر اسی طرح سے اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت. اسماء حسنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اشرف العلوم ہے, یہ علوم میں سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک لحاظ سے, اس لیے کہ جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان آتی ہے نا, اللطیف ہے, الخبیر ہے, کتنے نام ہیں جن سے ہم ناواقف بھی ہیں. ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا الستیر, اللہ تعالیٰ الستیر ہے یعنی ہمارے پردے رکھنے والا ہے. تو آپ سوچئے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی اس طرح پہچان ہو تو اس کی معرفت اور اس کی محبت میں ہمارا کتنا اضافہ ہو اور کتنی اس کی تعظیم میں اضافہ ہو. پھر اسی طرح کائنات پہ غور و فکر, اور قربانی کے ان دنوں میں تو آپ کائنات ساری پہ غور و فکر ایک طرف رہ جاتا ہے, انہی جانوروں پہ غور و فکر کر لیں. یہ ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فزیکل پاور دیے بغیر ان کو آپ کے لیے مسخر کیا ہے. پھر اسی طرح سے ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نفع کتنا رکھا ہے, ان کے بال, کھال, ان کا گوشت, ان کا دودھ, ہر چیز آپ کے کام آتی ہے. جی بالکل. تو یہ سب اللہ کی پہچان کے ذرائع ہیں. وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کھول آنکھ, زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, یعنی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, آپ کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے گی. جی بالکل. اچھا محترمہ سائمہ حسن صاحبہ, کیا خواتین عید قربان کے موقع پر اپنے تعصب, بغض اور حسد کو قربان کر کے قرب الہی کا حصول کر سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل. عید قربان ایک بہت بڑا میسیج ہے سبھی کے لیے, تمام امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے, کیونکہ خواتین جہاں محبت کی پیکر ہیں, جہاں وفا کی پیکر ہیں, تو بہت جلدی ان چیزوں کا بھی شکار ہوتی ہیں جس میں تعصب ہے, حسد ہے اور اس طرح کی چیزیں, نفرت ہے, کدورت ہے, کینہ ہے. تو جب قربانی کا تصور ہم لیتے ہیں تو ہمیں تصور اس خاندان کا آتا ہے جنہوں نے اپنی داستان وفا رقم کی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے, پیغمبر بھی تھے اور خلیل اللہ بھی تھے. انہوں نے کتنا کچھ قربان کیا, 30 بڑی آزمائشیں آئیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا. اتنی بڑی آزمائشوں میں تو سٹینڈرڈ کتنا ہائی اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ تعالیٰ کا جو آزمائش کا سٹینڈرڈ ہے وہ آتش نمرود ہے, وہ بیٹے کی قربانی ہے, وہ کربلائیں ہیں, وہ کنعان کا اندھا کنواں ہے جس میں یوسف علیہ السلام ڈالے گئے, اور مصر کے بازار ہیں جہاں نبی کا شہزادہ اس کی بولی لگائی جاتی ہے. تو ہم پہ تو وہ آزمائشیں نہیں آئی ہیں نا. اور لیکن جب ہم اس خاندان کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, ٹاپک یہ چل رہا ہوتا ہے نا, اور ہم اسپیشلی انہی کی سنت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام, ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 سال نہیں آتے ہیں نا. تو کوئی تعصب نہیں ہے, نفرت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پازیٹیو تھی بہت, اور اللہ پہ توکل اور تعلق باللہ, تو اس لیے پازیٹیو مائنڈ ہونا. تو وہاں پر نہ ہم نفرت دیکھتے ہیں, نہ ہم تعصب دیکھتے ہیں, اور نہ ہی حسد دیکھتے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان چیزوں کو ناپسند کیا. تو خواتین جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی چیزیں ودیت کی ہیں, تو وہ جلدی سے ان چیزوں کا بھی شکار ہوتی ہیں. تو ہمیں صرف یہ جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے قربانی, بلکہ اپنی نفرتوں کو بھی ذبح کرنا ہے, تعصب کو ذبح کرنا ہے, حسد کو ذبح کرنا ہے, اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت ایام دیے جس میں اعمال صالح کی اتنی امپورٹنس ہے اور اتنی فضیلت ہے اس کی. تو ان میں بھی انسان کے اندر چینج نہیں آئے تو یہ بڑی
اوپر المیہ ہے، پھر یہ بہت بڑا، اور یہ چیزیں آسان ہیں ان کو ختم کرنا کہ جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو پھر انسان یہ سوچے کہ یہ جو میرے اندر اخلاق فاسدہ ہیں میں ان کو کس طرح سے اخلاق فاضلہ بنا سکتی ہوں. تو یہ عورت کرنا چاہے تو ضرور کر سکتی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا رابعہ کلیم صاحبہ بتائیے گا کہ خواتین عید قربان کے موقع کو بچوں کی تربیت کے لیے کیسے استعمال کر سکتی ہیں؟ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ ایک ماں تبھی دین کے اوپر، جیسے ابھی قرب الہی کا آپ نے سوال کیا، تو وہ تبھی کر سکتی ہے جب اس کا اپنا تعلق اللہ سے مضبوط ہو اور اس کو پتہ ہو کہ اس نے اپنے بچوں کو کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان، اس کی ذات سے انٹروڈیوس کروانا ہے، اور کہاں کہاں وہ موقع ہے کہ جہاں پہ وہ بچوں کی تربیت کر سکتی ہے. اور وہ ہر موقع اس کو مثال کے طور پر اگر بچہ، اور یہ ایک میں بات آپ کو بتاؤں آپ کے سوال کے مطابق کہ یہ صرف عید قربان کا موقع نہیں ہے، بچوں کی تو ساری زندگی کی صبح سے شام جو ہوتی ہے نا وہ اسی تربیت میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب کا تعارف حاصل کر لیں. مثال کے طور پر بچہ کوئی چھوٹی سی چیز مانگنے آپ سے آتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا میرا دل کرے گا تو میں لے دوں گی، اچھا میں نہیں لے کے دے سکتی. ایک میں آپ کو جنرل بتا رہی ہوں کہ چھوٹی سی اس موقع پر بھی آپ کہیں کہ اچھا چلو تم اللہ سے دعا کرو، کوشش کرتے ہیں. یہ چیز کہ آپ اپنے بچے کے اندر سب سے پہلے یہ ڈالیں کہ میں کمزور ہوں، طاقتور اللہ تعالیٰ ہے، آپ کی جو خواہش ہے وہ اللہ پوری کرے گا، آپ اللہ سے مانگیں. اس کے بعد اب اگر ہم آتے ہیں قربانی کے موقع پہ، جیسے آپ کہہ رہی ہیں، تو یہ قربانی کا موقع نہیں، یہاں پہ ہم شروع کریں گے اشرا ذی الحجہ کے سٹارٹ سے. جب وہ 10 دن ان کی ٹریننگ ہوگی نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی آپ سے چیز شیئر کروں کہ جو میرے بیٹے ہیں وہ ہر وقت، بچے آج کل پلے اسٹیشنز اور گیمز پہ ہوتے ہیں، تو یہ جیسے اشرا داخل ہوا میں نے ان کے پلے اسٹیشن کے مانیٹر کے اوپر تکبیرات لکھ کے تو ڈسپلے کرتی ہیں کہ اب تم لوگ جب یہ دیکھو گے تم نے یہ پڑھنی ہے. تو جب وہ یہ پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو ان کو پتہ چلے گا کہ اچھا ہم نے 10 دن اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، تو اب وہ موقع ہے کہ اب قربانی کا دن ہے، کیونکہ یہ ایک وہ ہے نا ہمیں جو تحفہ ملتے ہیں، یہ تحفے ہیں، عیدیں تحفے ہیں ہمارے لیے. تو بچوں کی جو ٹریننگ شروع ہوگی قربانی کی وہ ان 10 دنوں سے شروع ہوگی. ان کو پتہ چلے کہ کچھ اسپیشل ہونے جا رہا ہے، کچھ ایکسٹرا ہونے جا رہا ہے، اس میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیادہ بڑائی بیان کرنی ہے. ایک تو تکبیرات کے ساتھ ان کو جوڑا جائے، ان 10 دن میں ان کو نیک اعمال کی طرف راغب کیا جائے. یہ 10 پورے دن ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو آپ خود کر رہے ہیں وہ بچوں کو کہیں. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان 10 دنوں میں، آپ بچوں سے کہیں چلو لے کر آؤ میں تمہارے ساتھ پڑھتی ہوں، ایک صفحہ تو تم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ بچے ذرا جلدی بھاگ جاتے ہیں نا، تو ان کو آپ نے ان کو لگانا بھی ہے، اتنا ساتھ اٹیچ کرنا ہے کہ وہ ان کا انٹرسٹ بھی باقی رہے. اچھا آپ تسبیحات کر رہے ہیں، ان کو کہیں آ جاؤ ہم مل کے تسبیحات کرتے ہیں، اپنے گھر میں آپ پلے کریں. تو جب آپ کا 10 دن کا ایک ماحول بنا ہوگا نا تو بچے ایکسائٹیڈ ہوں گے عید قربان کے لیے. پھر جب وہ جانور خریدنے جائیں گے تب بھی وہ کہیں گے کہ اچھا بہترین لینا ہے کیونکہ اللہ کے لیے لینا ہے. ہر چیز جوڑ کے آپ اللہ کی طرف لے جائیں اور ان کے اندر اللہ کی محبت آپ پیدا کریں، اپنے آپ ان کو اس میں انٹرسٹ ہوگا. پھر دوسری چیز، عموماً بچے ڈرتے ہیں جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے جانور یا خون ہوتا ہے اس سے بچے، تو اس میں کچھ بچوں کے اٹیچمنٹ بھی بہت زیادہ جی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اس میں کچھ ماؤں کو دیکھتی ہوں کہ جو جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں تم نے دیکھنا ہے. میں خود پرسنلی دیکھتی ہوں کہ کچھ مدرز ایسی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تم نے دیکھنا ہے ضرور. اس میں بچوں کو پریشرائز نہ کریں، ان کو آہستہ آہستہ مائل کریں تاکہ ان کے اندر سے یہ خوف یا ڈر یا جو بھی چیز انگزائٹی ہے وہ نکلے اور وہ اللہ کی محبت کے لیے کوئی بھی چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر ابھی نہیں وہ جا رہے، وہ نہیں دیکھ سکتے، یہ سارا عمل پروسیس ان کو محبت سے قائل کریں، مائل کریں اور پھر ان کو کہیں اچھا چلیں انشاءاللہ اگلے سال ہم یہ کریں گے، ہم نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے نا. تو محبت اور پیار کے ساتھ. تو یہ چیز تو اچانک نہیں آئے گی، پہلے تو پورا سال اس کی تیاری ہوگی اور پھر اس کے بعد اشرا ذی الحجہ میں یہ تیاری پیک پہ جائے گی اللہ سے قرب کی اور محبت کی. اور پھر جب قربانی کا وقت آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم یہ کس کے لیے قربانی کرتے ہیں. پھر وہ اپنا پیارا جانور جو بھی وہ لے کے آتے ہیں جس سے ان کو ایک اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے، پھر ان کو کوئی مشکل نہیں لگے گی. جیسے کہ ابھی ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ پیسے جوڑنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ جب جانور لینا ہے تو آسانی ہو. تو یہ بچوں کے اندر بھی یہ رغبت جو کوئی انوالو کرے نا ان چیزوں میں ساتھ کہ ہم یہ اس لیے بالکل
تو وہ جی ناظرین، اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے کہ خواتین عید قرباں کو حصول قرب الہی کا حصول کیسے بنا سکتی ہیں. سو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ اس ٹاپک پر ابھی علم و حکمت سے بھرپور بہت سی گفتگو باقی ہے. ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. لبیک اللہم لبیک. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم، اور جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ خواتین قربانی کو قرب الہی کے حصول کے لیے کیسے ممکن بنا سکتی ہیں. ناظرین، جیسے ہی کوئی بھی اسلامک ایونٹ آتا ہے تو ہماری سوسائٹی میں موسٹلی لوگوں کی ایک تھاٹ ہوتی ہے بہت ہی الگ قسم کی، کہ ان کو اس وقت میں جیسے وہ ایونٹ آتا ہے، چاہے وہ حج کا ہے، قربانی کا ہے، رمضان الکریم کا مہینہ ہے، ہر طرح سے وہ لے کے ایک طرف کو چلے جاتے ہیں کہ اس پیسے سے جو حج کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو قربانی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے ہو جانا چاہیے، یا ہمسایہ بھوک سے مر رہا ہے اس کو جو ہے کھانا کھلا دینا چاہیے. سو اس طرح کے سوسائٹی میں بہت سی تھاٹس سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ڈاکٹر فریحہ میلا صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کو کہ کیا قربانی کا جو پیسہ ہے وہ کسی غریب کو دینے سے قربانی کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، بڑا اہم سوال ہے، اور ہر سال حج کے موقع پر اور قربانی کے موقع پر یہ ابھرتا ہے. جی. اور بہت سے حلقوں کی طرف سے یہ سوال بڑا سیریس نوعیت کا آتا ہے، اور بڑے اپنی طرف سے بہت سیریس دلائل کے ساتھ آتا ہے. کبھی جانوروں کے ساتھ ہمدردی کے گارب میں آتا ہے کہ یہ جی اینیمل رائٹس کے خلاف ہے کہ آپ اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، اور اسی طرح کبھی یہ آ جاتا ہے کہ جی غریب بھوکا مر رہا ہے اور آپ ایک جانور قربان کر رہے ہیں آپ، یا کسی کی فیس دے دیں. تو اس کو اگر ہم دو تین پہلوؤں سے دیکھ لیں نا، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے تھے کانا اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت کو ایک وقت کے لیے متعین کیا ہے، اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے وہ تو سارا سال چلتی تھی، تو یہ سب لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی صدقہ کر دیں، کھانا کھلا دیں، شادی کروا دیں، فیس دے دیں، علاج کروا دیں، تو وہ باقی سارا سال ان کو کوئی نہیں روکتا، وہ ضرور کریں، ان کو کس نے روکا ہے؟ تو اس طرح تو ایک ایک کر کے آپ دیکھیں اس کے پیچھے تھاٹ کیا ہے. اس کے پیچھے تھاٹ ہے حدیث کے انکار کی. تو یہ تو آپ اتنا بڑا ایک جسارت آپ کر رہے ہیں، یعنی بڑے سلیقے کے ساتھ ہماری جنریشن کو ان کے جو اسلامی شاعر ہے اسے ہٹایا جا رہا ہے، بالکل، اور نان سیریس اس کو بنایا جا رہا ہے. یوم النحر سب سے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے وہ خون بہانا ہے، اور اس کو اتنا ایک کر دیا جائے، ڈیمین کر دیا جائے کہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو آپ ایک غیر ضروری چیز کر رہے ہیں. اس طرح تو کرتے کرتے کسی دن نعوذ باللہ حج بھی غیر ضروری قرار دے دیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء کے نزدیک سنت، بعض کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے قربانی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جتنے سال بھی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تو کیا ہے سن 10 ہجری میں، تو ابتدائی سارے سال ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے مدینہ میں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ لگا رہے ہیں کہ آپ کو لوگوں کا، معاشرے کا کوئی احساس نہیں تھا؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو تھاٹس جن لوگوں کی طرف سے آ رہی ہوتی نا، سب سے زیادہ لگژریز انہی کے پاس ہوتی ہے، برانڈ کی ریس میں وہ لوگ ہیں، مہنگے مہنگے فونز ان کے پاس ہیں، تو ان کو کیوں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے استعمال ہو جائیں؟ یہ اصل میں یہ ایک ایسی بات ہے، یہ اس کو نا ملمہ کی ہوئی بات ہے، یہ کہ اس کو پروموٹ اس طرح سے کیا جائے جیسے وہ شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے نا اپنی ساری چالیں، تو یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے جس کو مزین کیا ہوا ہے اس نے، کہ بات اس طرح سے کرو کہ لوگوں کو اپیل کر جائے. ٹھیک ہے، ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ حدیث کا انکار کریں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والوں کو ذرا ڈیگریڈ کریں، اور آپ یہ کہیں کہ یہ تو غیر ضروری اور ان ہیومن کام ہے، یہ اینیمل رائٹس کے خلاف کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. مجھے بھی ابھی میسیج اور کمنٹس وغیرہ موصول ہو رہے تھے، وہ یہی تھے بی اے ویجیٹیرین، یعنی جیسے یہ آ رہا ہے قربانی کا ایونٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے کہ پلیز آپ ویجیٹیرین بن جائیں.
تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ان کو کیا مسئلہ کیا ہے اس چیز کو لے کر؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت، کہ یعنی اللہ نے جو حلال کردہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، تو انسان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن کے لیے شہد جو حرام کی تھی، اپنے اوپر قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سارا جو ہے وہ انڈو کروایا. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر ہم حرام کریں؟ جو چیز لافل ہے وہ لافل ہے. اچھا، تو آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں گوشت تو کھایا جاتا ہے. ان کے پسندیدہ، جو لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں، ان کے پسندیدہ ممالک میں بھی گوشت کھایا جاتا ہے. جی بالکل. بلکہ گوشت کیا مطلب، یعنی لافل اینیملز کے علاوہ وہ تو سور کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں. استغفر اللہ. تو اس کے اوپر تو کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ اس کے اوپر کتنا، اس کے اندر کتنے ہمارے لیے صحت کے مسائل ہیں، کتنا کچھ اس ایک جو جانور ہے اس کا گوشت کھانے سے انسان کی طبیعت کے اندر کس کس قدر وائسز اور کس کس قدر برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اس پر تو کبھی ہم نے بات نہیں کی. ہمارے اگر کوئی ذوق جاگتا ہے یا سوشل ویلفیئر کا کوئی ذوق جاگتا ہے تو وہ پھر اس موقع پر جاگتا ہے کہ جب مسلمان ایک سنت پوری کر رہے ہوتے ہیں، جی، سنت ابراہیمی پوری ہو رہی اپنی ہے. ہیپوکریسی دکھا رہے ہوتے ہیں نا، بالکل. جو اسلام کا بغض انہوں نے دلوں میں چھپایا ہوتا ہے، ان ایونٹس کے اوپر باہر نکل آتا ہے. بالکل. جی اچھا، سائمہ صاحبہ اب آپ کی طرف آئیں گے. بتائیے گا کہ خواتین قربانی کے موقع پر اپنے آس پاس کی محروم خواتین کو کیسے شامل کر سکتی ہیں؟ جی، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے. عید دراصل ایک خوشی کا موقع ہے، اور ہمارا اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ خوشی بانٹنا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شیئرنگ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کھانا کھاتے، جو بچ جاتا وہ ہمیشہ بانٹ دیا کرتے تھے. کبھی اس کو، جیسے ہمارے ہاں مطلب کچھ بچ گیا تو ہم فوراً فریز کر دیتے ہیں. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی چیزیں گنوائی تھیں تسلی کے لیے؟ وہ خدمت خلق کی تھیں، وہ محروم لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کو نوازنا. ان چیزوں کی ہی نیکیاں جو تھیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو یہ لسٹ پوری بتا کر ان کو تسلی کے بول دیے تھے. اسی طرح ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہم عید کے دن لوگ ڈھونڈا کرتے تھے کہ ہم ان کے چہروں پر خوشیاں لے آئیں، اور وہ ہر چیز کو بانٹا کرتے تھے. پھر اس طرح سے سارہ صاحبہ، میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ بہت سارے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ عید کے روز بھی کچھ ایسے محروم لوگ ہوتے ہیں، جیسے بیوائیں ہوتی ہیں یا وائٹ کالر جو لوگ ہوتے ہیں، وہ عید کے روز بھی ان کے گھر دال پک رہی ہوتی ہے. اور ایک فیملی کا مجھے پتہ چلا تھا کہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا تو وہ آلو لا کر انہوں نے بوائل کیے عید قربان کے موقع پر نا. ایسے بہت سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں. اور ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم آس پاس دیکھتے نہیں ہیں، نوٹس نہیں کرتے، ہمدردی نہیں ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے نا. تو ایسے آج کے نفسا نفسی کے دور میں ہمیں بالکل بھی ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے، نہ ملنا ہے، جلنا ہے، نہ کسی کی خبر رکھنا ہے. خبر ہو بھی تو بے حسی ہے، وہ والا تعلق نہیں ہے یا وہ والی ہمدردی نہیں ہے جو اسلام کو مطلوب ہے. تو آس پاس کی خواتین کے لیے ہمیں سیرت صحابیات میں بھی نظر آتا ہے اور بنات النبی میں بھی نظر آتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے عید کے روز جو تھا، جو ان کے پاس کچھ تھا، کچھ خریدنے کے لیے کچھ اماؤنٹ تھی، تو انہوں نے کسی مستحق عورت کو دے دی اور خود پرانے والا ڈریس پہنا. تو ہم لوگ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر افورڈیبل ہو. ان کو گفٹس دینا، ان کو کچھ پہننے کے لیے دینا، ان کو ضرورت کا سامان دینا، اور اسپیشلی ان کو گوشت دینا. اچھا، اب ہم نے ان کی طرف گوشت بھیجا ہے تو ہو سکتا ہے ان کے پاس گھی نہ ہو، مسالہ جات نہ ہو، تو کیا ہی بہتر ہو کہ اگر پکا کر اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھیج دیا جائے. تو یہ زیادہ بیسٹ وے ہے ان کے لیے، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا. سو ہمیں آس پاس کے محروم جو لوگ ہیں، جن میں بیوائیں ہیں،
یہ وائٹ کالر لوگ ہیں، پھر اسی طرح سے مستحق ہے، کسی سے مانگ نہیں سکتے ہیں، تو ان کو ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے اور بچوں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے، بچوں کے ہاتھوں سے یہ تحائف جو ہیں دینے چاہیے تاکہ ان کے اندر بھی احساس اور ہمدردی کا جذبہ جو ہے ان کے اندر بھی پیدا ہو۔ تو یہ ایک عید جو ہے خوشیاں بانٹنے کا موقع ہوتا ہے، تو اس موقع پر جب ایک چیز بھی موجود ہے جس کے بارے میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج و فقیر کو بھی کھلاؤ، یہی احساس سوسائٹی کے اندر ایک بیلنس کرنے کے لیے یہ احساس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ تعلیم دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان کی بات کو تھوڑا سا انڈورس کرنا چاہتی ہوں، ایون آپ کے کچن میں جس نے کام کیا ہے اس کو بھی اس میں سے کچھ دیں۔ تھوڑی سی بات اگر ہم کر لیں غزہ کے حوالے سے اور فلسطین کے بچوں کے حوالے سے، ان کا بلکنا، ان کا بھوک سے ختم ہو رہے ہیں وہ لوگ، تو ہم تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اپنا جو حصہ ڈال سکتے ہیں، دعاؤں کا تو ہم ڈالیں گے، لیکن اگر کسی قسم کا بھی ہم کھانوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو ہماری جتنی بساط ہے وہ تو ایک قطرہ ہی ہے، وہ تو ایک میک ڈونلڈ کا برگر ہی ہے کہ ہم وہ اگر نہ کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ جی بالکل بالکل، ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں وائٹ کالر، جیسے کہ ابھی آپ بتا رہی تھیں ان کے بارے میں، ان تک تو کسی نہ کسی طرح سے پہنچ ہی جاتا ہے، یا وہ خود پہنچ جاتے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اس ایونٹ کے موقع پر ہمیں غزہ کے وہاں پر ان کے تو کھانے پینے کے راستے بھی بند ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو اچھا گوشت ہوتا ہے نا اس سے ہم اپنے فریزر تو بھر لیتے ہیں، اور جو غرباء میں تقسیم کیا جاتا ہے وہ اس قسم کا یعنی بانٹنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے۔ ابھی فریہ صاحبہ بتا رہی تھیں کہ حابیل اور قابیل کی قربانی کے حوالے سے نا کہ جو بہتر اخلاص کے ساتھ دی گئی قربانی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی، تو قابیل کی اخلاص کے ساتھ نہیں تھی نہ تو اس کی قبول نہیں کی گئی۔ تو ایسے ہم جب بچہ کچا ہوتا ہے جو اچھا والا حصہ ہے وہ خود کے لیے اسٹور کر لیا، اور جو خود کو پسند نہیں ہے وہ باہر تقسیم کر دیا۔ جی بالکل، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا رابعہ کلیم صاحبہ، اب آپ کی طرف بڑھیں گے۔ جیسے کہ عید کا موقع ہوگا، خواتین کے بہت سے کام ہوتے ہیں، اب وہ کون سے کام ہوتے ہیں آپ بخوبی جانتی ہوں گی، سو بتائیے گا کہ خواتین کے اندرون خانہ کاموں کو عبادت میں کیسے ڈھالا جا سکتا ہے؟ خواتین کے جو اندرون خانہ کام ہے نا اس میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب سے پہلے زبان کا بہترین استعمال، کیونکہ جب ہمارے اوپر بہت زیادہ ورک لوڈ آتا ہے نا پھر جو سب سے زیادہ زور ہے وہ زبان میں آ جاتا ہے۔ تو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ زبان کا بہترین استعمال جو ہے، کیونکہ آپ اس دن جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ گوشت بانٹ رہے ہیں، تو اس میں آپ سب سے پہلے عبادت کا طریقہ جو بہترین ہے وہ یہ کہ آپ ایکولی عدل کے ساتھ تقسیم کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ محبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ تقسیم کریں، کھانا پکائیں تو خوش دلی کے ساتھ پکائیں، خوش دلی کے ساتھ سرو کریں اور لوگوں کے دل کو خوش کریں، یہ بھی نیکی ہے۔ اچھی زبان کا بہترین استعمال نیکی ہے، کیونکہ زبان کا غلط استعمال جو ہے اور نیکی کرتے وقت غلط استعمال تو پھر نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو عید کے دن مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب سے بہترین کام جو ہم اپنی عبادت کے لیے اس وقت کر سکتے ہیں وہ یہ کہ خوش دلی اور بہترین زبان کے استعمال، اچھے طریقے سے آپ کھانا سرو کریں، اچھے طریقے سے ملازموں کے ساتھ پیش آئیں، اچھے طریقے کے ساتھ کساب کے ساتھ پیش آئیں، اچھے طریقے کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ پیش آئیں جو آپ کے گھر کے باہر گوشت لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو اچھا اخلاق جو ہے نا وہ اس دن لازم کر لیں، آنے والوں کو ویلکم کریں، محبتوں کے ساتھ ویلکم کریں، محبت کے ساتھ ان کو رخصت کریں۔ تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں جن میں عموماً ہم لیک کر جاتے ہیں۔ ہم قربانی بہت مال لگا کے کر لیتے ہیں، اس میں ہم پورے 10 دن اشرا ذی الحج کے میں بہت اچھا اخلاق، اچھی عبادات کر لیتے ہیں، لیکن جب اخلاقیات اور معاملات کی باری آتی ہے نا وہاں ہم اکثر مار کھا جاتے ہیں۔ پھر بچوں کو ڈانٹیں گی خواتین کہ ہم کام کر رہے ہیں، قریب مت آؤ، دور ہو جاؤ۔ تو ان سب چیزوں سے پرہیز۔ سب سے زیادہ بچے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، بچے متاثر ہوتے ہیں اور شوہر متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔
دیکھیں شوہر بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرے اوپر ورک لوڈ ہے. خواتین عموماً مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اوور آل اس میں جو ہے نا وہ زبان کا بہترین استعمال اور خوش اخلاقی, اس دن اس کا دامن نہیں چھوڑنا آپ نے, کیونکہ آپ اپنی نیکیاں کئی دفعہ زبان کے ساتھ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ادھر سے آپ جمع کر رہے ہیں نیکی, ادھر سے زبان کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ ضائع کرتے جا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کا دل دکھا کے, غلط جملے بول کے. اور اس پہ تھوڑا سا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. جی بالکل, تھوڑے سے برتن زیادہ دھونے پڑ جائیں. جی جی بالکل, ہر کام آ جاتا ہے نا, وہ ذرا سا ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو زور زبان میں آ جاتا ہے. جی تو اس سے پھر ہم نے بہت اپنی زبان کا, بہت اپنے اخلاق کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو نیکیاں ہم نے جمع کی ہیں اتنے دنوں میں وہ ہم اپنے ہی زبان کی وجہ سے ان کو مٹا دیں اور خراب کر دیں, اور پھر وہ ہمارے حصے کچھ بھی نہ آئے. جی بالکل. جی ناظرین, رابعہ کلیم صاحبہ نے بہت ہی اچھا میسج دیا ہے کہ ہمیں جیسے خواتین پہ ورک لوڈ ہوتا ہے نا تو وہ اپنے پیشن کو کھو دیتی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کام کر رہی ہیں کسی بھی جو اس ایونٹ کے موقع پر آپ تقسیم کر رہی ہیں گوشت کو, یا گیسٹ آئے ہیں ان کے استقبال کے لیے ہیں, تو ان تمام چیزوں میں آپ نے تکبیرات کا خیال کرنا ہے, ذکر و اذکار کا خصوصاً خیال کرنا ہے, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ عید کی نماز سے پہلے تک ہی ان چیزوں کا خیال کرنا, جیسے ہی عید کا دن آ جاتا ہے تو ان چیزوں کو اپنی مصروفیات کے ساتھ ہی بلا دینا, اور شاید ہم اس کو زیادہ اہم بھی نہیں سمجھ رہی ہوتی ہیں. سو اس کو ایز اے ریمائنڈر ابھی سے آپ کسی بھی جگہ پہ پیسٹ کر لیں کہ عید کے دنوں میں اس دن کو کس طرح سے آپ نے قرب الہی کے حصول کے لیے ممکن بنانا ہے. ابھی آج کے جو ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں ابھی بہت سے اسپیکٹس باقی ہیں, لیکن وقت ہے شارٹ بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ورلڈس 10 بلیسڈ ڈیز میں آپ سب کو خوش آمدید. جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ خواتین عید قربا کے موقع کو قرب الہی کا حصول کیسے بنا سکتی ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہماری بہت ہی قابل محترم شخصیت عظمیٰ منور صاحبہ نے. ان کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے. السلام علیکم عظمیٰ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, اللہ پاک کا بہت کرم ہے اور بہت مبارک ہے آپ سب کے لیے کہ آپ نے اویئرنیس کے حوالے سے یہ بہت ہی اچھی تحریک چلائی کہ لوگوں کو ان 10 قیمتی دنوں سے تاکہ وہ استفادہ کر سکیں. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید. اچھا عظمیٰ صاحبہ, جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے جو کہ آپ نے سن لیا ہے, اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائے گا, ہماری خواتین کو بتائیے گا کہ معزز خواتین اپنے میکے اور سسرال کے تعلقات میں جو دراڑے ہیں ان کو مٹانے میں عید قربا کو کیسے ایک موقع بنا سکتی ہیں. عید قربان ایسا موقع ہے نا کہ جب مسلمان اگر وہ قربانی کی روح کو سمجھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس لیے یہ قربانی ہمیں یعنی یہ ایک موقع فراہم کیا ہے اس کی اسپرٹ کو سمجھتا ہے تو پھر یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے. تاجدار کائنات نے جو ہمیں قربانی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی کا نام دیا, وہ جو تصور ہے وہ اخلاص اور تقوی پہ. جی ٹھیک ہے. جی عظمیٰ صاحبہ بعد میں ہمیں جوائن کر لیں گی, شاید ان کی طرف کوئی ٹیکنیکل ایرر آ چکا ہے. اچھا ڈاکٹر فریحہ میلا صاحبہ, آپ کی طرف بڑھیں گے. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک ورس ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ورس میں اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس سے آج کی جو عورت ہے وہ اپنی زندگی, اپنے اعمال اور اپنی نیت کو لے کر روزمرہ کے فیصلوں سے کیسے چل سکتی ہے. بڑی اچھی آیت پوائنٹ آؤٹ کی آپ نے, بڑی مکمل, جامع. اور اگر عورت ہو مرد ہو, بہرحال ہم تو خواتین کی ہی بات کر رہے ہیں کہ اگر اس ایک آیت کی سمجھ آ جائے تو ساری زندگی عبادت بن جائے. ہر کام, اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جو ہے وہ عبادت بن جائے, کیونکہ وہ للہ رب العالمین ہو جائے گا. اب دیکھیں ان صلاتی, سب سے پہلے تو میری نماز, یعنی میری ساری عبادت, نماز جو ہے وہ عبادت کے لیے سٹینڈ کرتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو ہر طرح کی عبادات و نسکی اور تمام مراسم عبودیت, چاہے وہ قربانی ہو, ہم عموماً اس کا ترجمہ قربانی کرتے ہیں نا,
لیکن ویسے یہ ہے کہ ہر طرح کا جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کا ایکشن، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اسی طرح اگر اس کو حج کے ریفرنس سے دیکھیں، نسک کو، تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک حج اپنے سیکھ لو، ٹھیک ہے. تو سارے کا سارا حج، عمرہ، جو ریچولز ہیں عبادت کے، وہ بھی للہ رب العالمین و محیای و مماتی. پھر یعنی پوری زندگی کو انسرکل کر لیا اس آیت نے کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی چل رہا ہے. اب اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں ذرا بریک ڈاؤن کریں اس آیت کو، تو پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات خواتین مالی معاملات میں کمزور پڑتی ہیں. کتنی جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے پریشر کی وجہ سے بعض اوقات مرد حضرات جو ہیں وہ غلط ذریعہ آمدنی کی طرف بھی چل پڑتے ہیں. پھر اسی طرح سے بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ جو کردار ہے نا وہ ماں کا ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ جو علامہ اقبال کا پھر ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو آداب فرزندی کس نے سکھائے تھے؟ حاجرہ علیہ السلام نے، ماں نے سکھائے تھے. تو جب انہوں نے کہا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. تو بچوں کی تربیت میں ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین آتا ہے. پھر اسی طرح سے رشتوں کو جوڑنے میں، جیسے رشتوں کو جوڑنے کی بات ہماری دونوں ساتھیوں نے کی وقتاً فوقتاً، تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا کوئی حق نہ دے اور آپ واپسی اس کا حق دیں، جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑیں، جو آپ کو نہ دے محروم کرے آپ اس کو دیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان لوجہ اللہ کرتا ہے ایک کام. آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں مجھے یاد آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کا وہ واقعہ کہ جب ایک مہمان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون آج کی رات ان کی مہمانی کرے گا. تو ابو طلحہ انصاری ان کو لے گئے اور گھر جا کے اپنی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گھر میں سوائے بچوں کے تھوڑے سے کھانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بھوکا سلا دو، کچھ نہیں ہوتا، ایک رات بھوکے سو جائیں گے. ان کو سلا دیا اور پھر کھانا جو ہے جب کھانا کھانے لگیں گے تو چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم نہیں کھا رہے ساتھ، کیونکہ کھانا اتنا ہی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ ڈے انہیں فرمایا کہ ابو طلحہ تمہاری جو مہمان نوازی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی. یہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیات نازل کی سورہ حشر میں کہ جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے ان کو خود کتنی بھوک لگی ہو. تو آپ دیکھیں کہ یہ انصار کی سب کی صفت تھی اور ابو طلحہ انصاری کا خاص طور پر یہ ایک ورچو تھا. تو یہ کس لیے کر سکتا ہے کوئی؟ پھر اسی طرح سے چھپا کے صدقہ کوئی کب کرے گا؟ یہ سب خواتین جتنی بھی نیکیاں کرتی ہیں، جو بھی اپنے کچن میں سے تھوڑا سا بھی کچھ دیتی ہیں. پھر اسی طرح خاص طور پر ایک بات کی طرف جو ہے خواتین کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گی، اور وہ ہے کچن کا کام اور گھر کی صفائی. یہ دو ایسی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دائرہ کار بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تباہیں بنائی ہیں. بچہ 1-2 سال کا بھی ہوتا ہے نا تو لڑکی کی اور تباہ ہوتی ہے، لڑکے کی اور تباہ ہوتی ہے. دونوں کی دلچسپیاں، انٹرسٹ اتنے چھوٹی سی عمر میں ہی فرق ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر گرہستن بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر گھر کی وہ دلچسپیاں، گھر کی وہ محبت رکھی ہے، اور اسی لیے پھر حکم بھی دیا گیا نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. تو گھر کا جو کام ہے کچن میں، آپ چاہے سحری بناتی ہیں، افطار بناتی ہیں، عشرہ ذوالحجہ میں بھی ماشاءاللہ کچھ گھروں میں تو پورا رمضان کا سا سما پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں. محیایا و مماتی، اس کے اندر اس کو بھی عبادت کے طور پر کریں کہ آپ جو کھانا بھی بنا کر دے رہی ہیں کسی کو تو پھر آپ کا موڈ آف نہیں ہوگا، پھر آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات قربانی کا جو لفظ ہے نا اس کو منفی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے نا، یعنی مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا. اب دیکھیں یہ ہمارے ہاں یہ باقاعدہ یہ بھی ایک ایجنڈے کے تحت ہوا ہے کہ ہماری جو ریچولز ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں ملا کی دوڑ مسجد تک، چور کی داڑھی میں تنکا، ٹھیک ہے. تو یہ محاورے بنائے گئے باقاعدہ ریلیجن کو ڈیمین کرنے کے لیے. اور اسی میں یہ بھی ہے
کہ اتنا بڑا کام آپ قربانی دے رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا کھانا اپنے بچوں کا کھانا قربانی دی نا, انہوں نے قربانی دی ہے اپنے بچوں کے کھانے اور کی اس میں قربانی دی, اور سپورٹ کر اللہ رہی نے ہیں کہاں اہلیہ. پہنچایا اس کو, اور کتنا اس کو ایلیویٹ کیا, اور کہاں یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں دیکھیں ایک میسج یہ بھی ہے کہ جو ان کی وائف ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, کوئی شکوہ نہیں کیا انہوں نے, اور ہیلپ کی ہے نا کہ چراغ کو بجھا دیا, گیسٹ کو بھی نہیں پتہ چلا ہے, اور پھر وہ ان کے لیے خوشخبری بن گئی یہ قربانی. تو اسی طرح خواتین اس طرح کی قربانیاں دے کر اللہ کی رضا کو بھی ممکن بنا سکتی ہیں, اور اپنے گھر کے اندر جو ہے برکتوں کا حصول بھی بنا سکتی ہیں. جی ناظرین, آج کے ٹاپک پر ابھی بہت سی گفتگو باقی ہے انشاءاللہ تعالی, لیکن وقت ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم, اور اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ خواتین قربانی کو قرب الہی کے حصول کے لیے کیسے ممکن بنا سکتی ہیں. تو ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں عظمیٰ منور صاحبہ. السلام علیکم عظمیٰ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ جی اچھا, ابھی انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا ہے. اچھا ڈاکٹر فریہ ملا صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ, خواتین اللہ کے قرب کی طلب میں کن قربانیوں کے ذریعے اپنی بندگی کا ثبوت دے سکتی ہیں؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی نا کہ ایک تو یہ کہ قربانی کو نیگیٹو سینس میں لینا چھوڑ دیں. جی, جس انسان کو اپنی ذات پیچھے کر کے کسی دوسرے کو ترجیح دینے کا موقع مل رہا ہے نا, تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے جی, کہ اللہ نے اس کو چنا اور اللہ نے اس کو یہ موقع دیا کہ وہ یہ قرب الہی کا ذریعہ اختیار کرے کہ جس کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے. جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انصار, مدینہ کے انصار, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری جو دن ہے انہوں نے فرمایا تھا نا کہ اگر انصار ایک وادی چلیں اور باقی لوگ ایک وادی چلیں تو میں انصار والی وادی چلوں گا. تو ان کا سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے وہ کیا ہے؟ قربانی. جی, انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی, انہوں نے وہ یہاں تک تیار ہو گئے کہ ہمارے آدھے باغ لے لیں. آپ سوچیں, ہم تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے, ہم تو بیٹیوں کو جائز ان کی وراثت نہیں دے رہے ہوتے, ہم جو ان کا جائز حق ہوتا ہے وہ نہیں دے پا رہے ہوتے بعض اوقات. اور کہاں یہ کہ وہ لٹے پٹے مہاجرین جو آئے ہیں تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے میرا گھر حاضر, میرا باغ حاضر, اور یعنی اپنے ہر چیز جو ہے وہ دینے کو وہ تیار ہو گئے, ہاف کرنے کو تیار ہو گئے, ایسے کھلے دل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک نریشن میں نے پڑھی تھی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایک جو انصار ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں, ان کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں گے, انہوں نے کتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور کتنی محبت ہوتی ہے, انہوں نے وہاں پہ بھی سیکریفائز کر دیا, اس حد تک بھی فرما دیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جب آئے تھے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بات ہے نا, وہ مہاجر تھے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ تھے, تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی. وہ کہ یہ ہوا نہیں, نہ ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ آفر ایکسیپٹ کی. انہوں نے کہا مجھے آپ بازار کا راستہ دکھا دیں, اور اس کے بعد وہ بہت بڑے وہ تاجر بنے اور بڑی فلرش کی ان کی تجارت. لیکن یہ فیلنگ, یہ آپ نے بہت اچھا آپ نے یہ یاد کروایا کہ یہ فیلنگ اور یہ جذبہ کہ اس حد تک اپنے آپ کو پیچھے کر دینا, تو یہ جو ہے یہ بڑا مثبت, پازیٹیو اور آپ کو اندر سے آپ کی ویل بینگ کے لیے مضبوط کرنے والا یہ جذبہ ہے. ہم سب سے پہلے تو اس کو نیگیٹو جو ہے نا, میرے ارمانوں کا خون ہو گیا, میں نے یہ قربانی دے دی, مجھے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ قربانی کا بکرا بنا دیا گیا. آپ سوچیں قربانی کا بکرا کیا ہے؟ قربانی کا بکرا شاعر اللہ میں سے ہے جی, اور اس کی جو تعظیم ہے وہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اور کہاں یہ کہ اس کو محاوروں میں اتنی نیگیٹو کونوٹیشن دے دینا, اتنا نیگیٹو اس کا ایک امیج بنا دینا,
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں تبدیل کریں. پھر اس کے بعد ایک خاتون خانہ انجوائے کرے گی اپنے آگے سے اٹھا کر کسی اور کو دینا, یا اپنی تھکن جو ہے وہ اس کو بھی انجوائے کرے گی کہ میں نے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کر میں نے یہ کام کیا ہے, میں نے یا کپڑے دھوئے ہیں, میں نے گھر کی صفائی کی ہے, یا میں نے کسی کے لیے کھانا تیار کیا ہے. پھر آپ کے سارے کے ساری جو نظریات ہیں نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. جب آپ کے اندر سے قربانی کا جو اصل تصور ہے وہ آپ کے اندر آ جاتا ہے, اور آپ کے اندر سے وہ نیگیٹیوٹی قربانی کے تصور کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ورنہ تو آپ کے ارد گرد کے لوگ تم کیوں قربانی دو. آپ دیکھیں کہ یہ لفظ جو ہے اس کو حقیقی طور پر جو اسلام اس کے ساتھ جو تعظیم اسلام نے اس لفظ کو دی ہے اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس کو نیگیٹو ہی سمجھے رکھیں گے. اب دیکھیں ہمارا ہوتا ہے نا وہ واٹس ان اٹ فار می, مجھے کیا ملا, مجھے کیا ملا, وہ می مائی سیلف اینڈ آئی, بس ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ یہی رہ جاتا ہے اگر ہم قربانی کے تصور کو اپنے اندر سے نکالتے ہیں. میں, میری ذات اور بس میں. جی. اور جب تک میں نہیں نکلتی انسان کے اندر سے, آپ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ, جب تک ایگو میں رہتا ہے خود بھی پریشان ہے, ناکام ہے, بالکل اپنے آپ کو خسارہ دینے والی بات ہے. آپ دیکھیں شیطان نے اپنا خسارہ کہاں سے شروع کیا, انا خیر منہ, میں بہتر ہوں اس سے. فرعون نے اپنا خسارہ کہاں سے شروع کیا, انا ربکم الاعلی, میں ہوں سب سے بڑا تمہارا رب. قارون کا خسارہ کہاں سے شروع ہوا, یہ میری اپنی ذات سے بنی ہے یہ ساری چیز, میں نے اپنی ساری دولت میں نے اپنے زور بازو سے اکٹھی کی ہے. تو اپنی ذات, اپنی میں کو جب تک انسان نہیں مٹاتا تو انسان نہ کوئی کامیاب انسان بن سکتا ہے, نہ دنیا میں کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتا ہے. تو بالکل یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ مظلوم ہیں. اگر آپ گھر کے کام کرتی ہیں تو آپ گھر کے اندر رہتے ہوئے, اس چار دیواری کی پروٹیکشن کے اندر رہتے ہوئے کتنی بڑی بڑی یہ عبادات ہیں کہ جو آپ سر انجام دے سکتی ہیں, صرف کھانا بنانے سے, صرف صفائی کرنے سے, صرف بچوں کی اچھی تربیت کرنے سے, مسکرانے سے. تو اس کو درست طور پر, اس پورے کے پورے کانسیپٹ کو درست طور پر سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. جی بالکل. اچھا سائمہ صاحبہ, اب آپ کی طرف بڑھیں گے. ڈاکٹر میلا صاحبہ نے بہت زبردست ہماری رہنمائی کی ہے اس پوائنٹ کو لے کر. اگر خواتین کی سیکریفائس کو لے کر بات کی جائے تو وہ کون کون سی قربانیاں ہیں جو وہ اپنی زندگی میں دیتی ہیں؟ اس میں عورت جو ہے نا وہ خاندان کا دل ہوتی ہے, اور عورت سب سے زیادہ قربانی اپنی فیملی کے لیے دیتی ہے, اپنے خاندان کے لیے دیتی ہے, اس کو مستحکم کرنے کے لیے دیتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ان پر کس قدر صعوبتیں اور کس قدر مشقتیں اور کس قدر آزمائشوں سے وہ گزرتی ہیں, یہاں تک کہ طائف کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں, شعب ابی طالب کی گھاٹی ہے جس سے ایسے وہ ویکنس ہوئی, ایسے بیمار ہوئی کہ اس کے بعد زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں. تو اور وہ سب خوش دلی سے قبول کر رہی ہیں, جس سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے زخمی آتے اور بہت پریشان اور دکھی جب انٹر ہوتے تو ازواج مطہرات اور بنات النبی جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی. یعنی آج کی عورت اگر ہے تو وہ کہے گی کہ آپ چھوڑ دیں یہ کام, آپ یہ کام نہیں کریں, ان کے حوصلے کو پست کریں گی. لیکن گھر کی خواتین تھیں, آپ کے زخموں کو دھوتی, آپ کا ٹریٹمنٹ کرتی, آپ کو تسلیاں دیتی اور ساتھ میں آپ کے موریل کو ہائی کرتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر فریش اپنے مشن پر جاری اور ساری رہتے تھے. پھر اسی طرح ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دیکھتے ہیں کہ ان کی رفاقت, حالانکہ ٹین ایج تھیں اور بڑی محبوب بیوی تھیں, لیکن وہ ایٹ اے ٹائم ایک مجاہد کی وائف تھیں, ایک رسول کی وائف تھیں, اور سپاہی سالار کی وہ وائف تھی, ایک ٹیچر کی وائف تھی. بہت سے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے. تو اتنی اچھا سائمہ صاحبہ, ہم بڑی انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ہماری گیسٹ نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم عظمیٰ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, खुश आमदीद आपको। अच्छा उस्मा साहिबा, जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन किया था, आपने अंडरस्टैंड भी किया, उस पर आप गुफ्तगू भी कर रही थी कि ख़वातीन अपने मैके और ससुराल को लेकर कैसे चल सकती हैं, उनकी दूरियां कैसे मिटा सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं यही बात करना चाह रही थी कि अगर हम कुर्बानी की रूह को समझना शुरू करते हैं जी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा खून नहीं पहुंचता, लेकिन उससे तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए अगर इंसान ख्वाहिशात को अपनी अना को कुर्बान करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी का हमें तसव्वुर दिया, सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से अपने अंदर इखलास लाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आगे जवाबदही का खौफ लाता है, तो बहुत आसानी से वो इस ईद से भी फायदा उठा सकता है। अदरवाइज भी आप देखें कि सबसे पहली चीज जो मुझे अहम लगती है वो ये है कि रिश्तों को ऑन किया जाए। अपने मैके के साथ साथ जो ससुराल के रिश्ते हैं उनको ऑन करना, और ऑन करने से मुराद ये है कि सिर्फ शोहर को ऑन नहीं करना, बल्कि शोहर की जो मोहब्बतें हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो बहन भाई हैं, उनको भी ऑन करना। और जब हम किसी को ऑन करते हैं ना, तो बड़ी प्यारी सी मिसाल है हजरत सौदा की, जब वो ब्याह कर आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, तो हम देखते हैं कि उन्होंने बीबी फातिमा ज़हरा जब उनके पास आई तो उन्होंने अपने कानों के पत्ते उतार के उन्हें पहना दिए। तो कितनी खूबसूरती से उन्होंने उनको ऑन किया। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि इंसान यानी एक मोमिना को चाहिए कि खुद को कमतर नहीं समझना, लेकिन आजिज़ी इख्तियार करना और अपने रब की रजा को मुकद्दम रखना। और ये जो आजिज़ी है ना, आजिज़ाना रविश, ये एक ऐसी चीज है जो हर बंदे को महबूब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी बहुत महबूब है ना जी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख्शौना रब्बहुम, वो लोग कि जो उनको जोड़ते हैं जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया और अपने रब से डरते हैं। तो मेरी नाक़िस राय, आजिज़ाना राय यही है कि सबसे पहले तो हम सब अपने दिलों को साफ करें इस्तग़फ़ार के जरिए और हम्बल रहें और दिलों में खैर खाही लाएं, और जो हकदार हैं उनको उनका हक देना शुरू करें, और ओवरऑल जो फैमिली है उसके अंदर एक हम आहंगी की फिजा कायम करने के लिए अगर एक फोन कॉल कर ली जाती है किसी ऐसे को जो थोड़ा रूठा हुआ है, जो थोड़ा नाराज है, वो नाराजगी सही है या गलत, तो हो सकता है कि हमारी एक फोन कॉल उसका दामन खुशियों से भर दे। छोटी सी पेशरफ, छोटी सी दिल से माफी, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ लेना, और जिसके जिम्मा माफी हो उसको चाहिए कि वो मांग लेना। क्योंकि आप देखें कि अगर जिंदगी प्यार की डोर पे बंधी न होना तो जहन्नुम का नमूना बन जाती है। और फिर ये भी जरूरी नहीं है कि हम किसी से मोहब्बत करें, अगर हम इज्जत करना सीखें जी, तो अपने घरों के अंदर, अपने माशरे के अंदर हम देखेंगे कि बहुत बड़ा सुधार आ सकता है, क्योंकि इज्जत जो है वो मोहब्बत से बड़ी चीज है। फिर कुशादा दिली, दिल बड़ा कर लेना, कोई बात नहीं, कोई किसी वक्त अगर हमारा हक हमें नहीं मिला तो कुशादा दिली का मुजाहिरा करते हुए, हुस्न खुलुक से पेश आते हुए किसी रूठे को मना लेना और जिद से गुरेज कर देना, हट धर्मी से हट जाना। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ जो अना का जो लफ्ज है या अना को जिस तरह से यूज किया जाता है जी, वो एक अपनी मैं के हवाले से एक चीज जो है वो सामने आती है कि एक दूसरे पे बालादस्ती कायम की जाए। अगर से अना का जो असल मफहूम है वो तो ये है कि मतलब अपनी खुद मुख्तारी और सालवियत और इज्जत पे आंच ना आने दी जाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाया जाए, और अल्लाह के सिवा किसी और की जो महसूमी है गैर की वो कबूल ना की जाए। बहरहाल मैं समझती हूँ कि हम
نئے سرے سے جیسے اپنے چہروں کو دھوتے ہیں, اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں, ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور استغفار سے بھی مدد لیں. جی. اور یہ چیزیں انشاءاللہ ہماری روحانی سکون کا ذریعہ بھی بنیں گی, اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنیں گی. اور اس میں بہت لازم ہے کہ وہ لہجے ہم چھوڑ دیں جو دلوں کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں, جی, اور وہ تلخیاں جو فسادات کو جنم دیتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ عادتیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں. تو آئیے عید قربان پہ ہم سب یہ اپنے ساتھ ایک عزم مصمم کریں کہ میں نے اس موقع کو جانے نہیں دینا, اور انشاءاللہ تعالی اس کو میں نے بہت اچھے سے اویل کرنا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو رحم کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. اچھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے سسرال کے, اپنے میکے کے رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے اگر انسان جھک جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا عظمیٰ صاحبہ بتائیے گا کہ اگر خواتین اپنے برتری کے احساس کی قربانی دیتی ہیں تو اس چیز کا اس کے رشتوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اور انسانوں سے بھی مضبوط تر, خوبصورت تر ہو جاتا ہے. اور یہ جو قربانی ہے نا احساس برتری کی, یہ انسان کے اپنے اندر بھی روحانیت کا ایک خوبصورت احساس بھی لاتی ہے جب انسان اس کو چھوڑتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہ جو سارے دن ہیں ان میں جو تکبیر کا کہا گیا وہ اسی لیے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرے اور اللہ کی بڑائی کیا گیا, اپنی جو کمائی کی ہے اس کو ضرور نوٹس میں لائے. آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنے احساس برتری کو قربان کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک عورت اپنے اوپر جب شوہر کی عزت اور اس کے مقام کو مقدم رکھتی ہے تو آپ دیکھیں کہ گھر میں نا محبت, اعتماد, سکون آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا وعاشروہن بالمعروف, تو یہ سب کے لیے ہے, شوہر کے لیے بھی ہے اور بیوی کے لیے بھی ہے کہ بھلے طریقے سے جو ہے وہ رہا جائے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو عورت خود کو برتن نہیں سمجھتی وہ نرم دلی سے کام لیتی ہے, محبت, سمجھ بوجھ سے پیش آتی ہے, تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے نا ایک ٹیم بنتی ہے جس میں سب کو گرو کرنے کا موقع ملتا ہے, اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے, سسرال سے عزت محبت ملتی ہے جب وہ احترام سے, اس میں سلوک سے پیش آتی ہے. اور پھر دوستی میں, معاشرتی تعلقات میں, سب میں بہتری آتی ہے نا. آپ دیکھیں کہ احساس برتری کی جو قربانی ہے وہ ایک مسلمان عورت کی رشتہ داریوں میں استحکام, محبت, سکون لاتی ہے, اس کے اخلاق کے معیار کو بھی بلند کرتی ہے, اور سب سے بڑھ کے نا خیر و برکت بڑی لاتی ہے. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کا بڑا خیال کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک صحابی تھے جلابیب نا, ان کے پاس نہ مال تھا, نہ حسن, نہ خاندان, لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا ہی پیار کرتے تھے اور اللہ کے رسول بھی ان سے بڑا ہی پیار کرتے تھے. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلابیب شادی نہیں کرنی. کہا یا رسول اللہ مجھے کون شادی کرے گا. اب تھوڑی دیر بعد جلابیب شادی نہیں کرنی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو نہ مال ہے, نہ حسن ہے, نہ خاندان ہے, مجھے کون اپنی بیٹی دے گا. میرے پیارے نبی نے تیسری دفعہ پوچھا جلابیب شادی نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پھر اپنا عذر بیان کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ایسا ہے نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ رشتہ جوڑنا پسند کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہیں ایک انصاری صحابی کے پاس بھیجا اور کہا کہ انہیں میرا سلام دیں اور انہیں جا کے اپنے لیے بتائیں کہ میں نے آپ کا رشتہ ان سے مانگا ہے نا. تو یہ جب وہاں پہنچتے ہیں انصاری صحابی کو باہر آتے ہیں گھر سے, تو یہ ان کو سلام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے. تو بڑے خوش ہوتے ہیں, گھر والوں سے شیئر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام بھیجا ہے. اور پھر جب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے آئے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے رشتے کے
لیے भेजा है। तो जी। क्या अल्लाह के रसूल ने अपना रिश्ता मांगा है हमारी बेटी के लिए? कहा नहीं, मेरे लिए अल्लाह के रसूल ने आपको रिश्ते का कहा है। तो वो एकदम से परेशान होके और अंदर चले गए, कहने लगे कि जुलाबी से कहा कि मैं अंदर जाता हूँ और अपनी घर वालों से मैं मशवरा कर लूँ ना। तो अपनी जो रौजा मोहतरमा थी उनको जाके ये पैगाम दिया। अब दोनों परेशान हैं, ये बयान कर रहे हैं और वो परेशान हैं कि हमने तो अच्छे खासे रिश्ते भी ठुकराए, क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो पूरे मदीने में सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी समझी जाती थी। तो डेफिनेटली उसके अपने दिल में भी बहुत सारे ऐसे जज्बात होते हैं कि मेरा हस्बैंड जो है वो बड़ा अच्छा इसी तरह का होना चाहिए, खूबसूरत भी हो और वेल ऑफ भी हो। क्योंकि जो वालिदा हैं उन्होंने भी ये कहा कि मतलब कि लोग क्या कहेंगे, और उनकी जो बेटी थी उसने सुन लिया। अच्छा। और वो आ गई अपने वालिदैन के पास और कहने लगी, क्या आप चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है उसको रद्द कर दें? इदफाउनी इला रसूलिल्लाह, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दीजिए, वो मुझे कभी ज़ाया नहीं करेंगे। तो माँ बाप को भी हौसला हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो लड़की थी उसका यानी उसके ख्यालात का इल्म हो चुका था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बड़ी खूबसूरत दुआ दी और कहा कि अल्लाह इनके खैर और भलाई के दरवाजे खोल दे और इनकी जिंदगी को मुशक्कत और परेशानी से दूर कर दे। और हम देखते हैं कि वो जब लड़की बर्तरी के एहसास से बाहर आई और अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल के हुक्म को उसने अपनी बर्तरी के एहसास से प्रेफर किया, तो उनका घराना जो था वो पूरे मदीना में ना बड़ा ही यानी खूबसूरत घराना समझा जाने लगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बहुत वसअत दी, माल में भी बरकत दी, घर में भी बड़ी खुशहाली थी कि लोग उनकी मोहब्बत की और उनके घराने की मिसालें देते थे। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम अपने दीन की तरफ आते हैं ना और ये इन वाक़यात से इस्तिफादा करते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और हमें अपनी इस्लाह की बहुत सी यानी अच्छी मौके मिलते हैं जिनको हम अवेज करें तो हम अपनी दुनिया और आखिरत संभाल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया उज़्मा साहिबा आपके कीमती वक्त का। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जी अच्छा साइमा साहब, अब आपकी तरफ आएंगे। हम बात कर रहे थे ख़वातीन को लेकर के वो किस तरह से अपने रिश्तों को जोड़ के ख़ानदान के इस्तेहकाम का सबब बन सकती हैं। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात कर रही थी अज़वाज मुताहिरात की कि वो किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बनती, जिससे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो था वो कायम होता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो कि बहुत कम उम्र की थी लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी खूबसूरत रफ़ाक़त, एक मुजाहिद हैं, एक आइडियल लाइफस्टाइल जो हमारे सामने बहुत बड़ी शख्सियत है। तो बड़ी शख्सियत की वाइफ होना कोई आसान काम नहीं होता और इतनी छोटी एज में लेकिन पूरा साथ देती हैं, इल्म की दौलत उनके पास है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि अज़वाज मुताहिरात ने सख्तियाँ देखी, मुशक्क़तें देखी, लेकिन कहीं भी हरफ़ शिकायत ज़ुबान पर नहीं आती है। नबी पाक सल्लम के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है। तमाम सहाबियात, हज़रत उम्मे सुलैम की अभी बात हो रही थी, हमारी बहन फ़रिया साहिबा बयान कर रही थी कि उन्होंने देखिए अपने जब बेटे की डेथ हुई थी, तलहा बेटा जो टीन एज था, तो अपने शौहर को उनका ईमान बचाने के लिए बच्चे पर चादर दे दी थी और उनको आते ही खबर नहीं दी थी, चूँकि वो बाहर से पहले परेशान थे, बाहर से परेशान आए। तो अगर वो इतनी अंदोनाक खबर देती तो उनके मुंह से कोई ऐसा कलमा ना निकल जाता जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते। और गम की वजह से इंसान अपने हवास में भी नहीं होता। और उनको पूरा टाइम देती हैं, खाना खिलाती हैं, उनको प्रॉपर उनके हकूक़ अदा करती हैं। तो उनका भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमें नज़र आता है, उनकी कुर्बानी, उनका इसार। तो औरत जो होती है वो एक ख़ानदान का दिल होती है और औरत ही की वफ़ा, औरत ही का सब्र, औरत ही की बर्दाश्त, औरत ही का तहम्मुल, ये चीज़ें अगर औरत के अंदर मौजूद हों तो एक घर जन्नत बन सकता है। और अगर वो बदजुबान हो, चिड़चिड़ापन हो, अदम बर्दाश्त उसके अंदर हो तो वो घर जहन्नुम बन जाता है। तो ईद कुर्बा हमें यही मैसेज देता है कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दें। तो इतनी बड़ी कुर्बानी, जब वो हस्तियाँ इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हैं तो हम इतनी छोटी छोटी सी कुर्बानियाँ नहीं दे सकते हैं। तो अब देखिए कि जो एंटी इस्लाम कुव्वतें हैं उनको पाकिस्तान के ख़ानदानी निज़ाम से प्रॉब्लम है। उनके टारगेट में हमारी यूथ है, उनके टारगेट में हमारी तालीमी निज़ाम है, उनके टारगेट पे हमारा ख़ानदानी निज़ाम है। वो इसका शराज़ा बिखेरना चाहते हैं। और चूँकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी ख़ानदानी निज़ाम मजबूत है, लेकिन उनके टारगेट पे है कि इनकी औरत को बाहर निकाला जाए। जॉब्स की ऑफ़र हैं, रिसेप्शनिस्ट जो लेडीज़ हैं, बस होस्टेस लेडीज़ हैं, बहुत से मौके कि औरत घर से निकले और घर का शराज़ा किसी तरह से फिर वो थकी हारी औरत आती है अपनी जॉब से, तरह तरह के उसने रवैये देखे होते हैं। मर्द के अंदर बड़ी कुव्वत होती है बर्दाश्त की, वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औरत बहुत नाजुक मिजाज, नबी पाक सल्लम ने इसको आबगीने कहा। तो इतनी नाजुक जिसका मिजाज है, मजबूत भी उतनी है। जब वो बर्दाश्त करने पे आती है तो मजबूत भी उतनी है, लेकिन जो फ्राइज उसके दायरे में आते नहीं है, जब वो लेके घर में आती है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन और इस तरह से। तो अगर इस्तेहकाम चाहते हैं तो औरत को अपना रोल प्ले करना होगा और वो बर्दाश्त, तहम्मुल, सब्र, वफा, मोहब्बत, नफ़रतें ख़त्म करके शौहर के साथ अच्छे सलीके से बात करना। नबी मेहरबान सल्लम ने फरमाया कि एक औरत अपने शौहर की उसकी गैर मौजूद 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, फ़र्ज़ी रोज़े रखती है, शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी इज़्ज़त और उसके माल की हिफाजत करती है। और जब शौहर अपनी बीवी को देखकर खुश हो जाए तो वो औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकती है। तो शौहर की दिलजोई करना, औलाद की तरबियत, सास नंद के साथ मीठा बोल, मीठे लहजे, ये ख़ानदान को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा राबिया साहिबा, जैसे कि कुर्बानी का इवेंट आने वाला है, सोशल मीडिया पर आप देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करते हैं। कुछ ऐसे भी घर हैं जो बेचारे नहीं इस्तात रखते, वो भी जो है उनको देखकर हसरत भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। तो ऐसी ख़वातीन को या ऐसे मुआशरे को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं भी सुन रही थी कि जो हमारी साथी हैं उन्होंने सबने सब्र की बात की। जी, तो सब्र जो है ना वो सिर्फ सदमात पर या मुश्किल वक्त पे नहीं होता, सब्र खुशियों पर भी होता है। जी, सब्र नेमतों के मिलने पर भी होता है। और सब्र का मतलब क्या है? रुक जाना, अपने आप को रोक लेना। और फिर इस पे मैं एक बात कहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमारी रहनुमाई इसी मामले में किया है कि अपनी नेमतों को छुपाओ। अब मसला ये है कि जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के ज़रिए बाहर का पूरी जो पब्लिक है वो हमारे घरों के अंदर घुस गई है। ये तो खुराक की तरह ज़रूरी बना ली है। हाँ, अब देखिए कि वो हमारे घरों के अंदर घुस गई है। और वो जिस तरह हमारे अंदर फैमिलीज़ के अंदर, इवन बेडरूम्स के अंदर, इवन किचन्स के अंदर ख़वातीन किचन में काम कर रही हैं, वो रेसिपीज़ के नाम पे कि जी हम कुकिंग शो रन कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो पूरा अपना किचन भी दिखा रही हैं, अपनी चीज़ें भी दिखा रही हैं, अपने बच्चों के इवन खाना तक दिखा रही हैं कि मैंने अपने बच्चों के लिए आज ये बनाया। तो अब देखिए कि ये चीज़ फिर हमें कहाँ तक लीड करती है। फिर उसके नुकसानात कितने हैं। नज़र बरहक है, नज़र उसके साथ आती है, और फिर उसके साथ जो हसद आता है। देखिए जिसके घर में इस तरह का खाना नहीं पक रहा, जी, जिसके पास ये चीज़ नहीं है, जो हसरत से देख रहे हैं। और फिर अब सोशल मीडिया का नुकसान ये है कि जब उसके ऊपर एक वीडियो लगती है और वो वायरल होती है, उससे तो फिर कोई भी नहीं बचता, खा वो पड़ोसी है, खा वो रिश्तेदार है, वो फैमिली फ्रेंड्स हैं, और वो ना भी हो, बिल्कुल एक आप जिसको जानते नहीं अजनबी है वो भी आपके घर में घुस गया। एक तो ये इसका नुकसान। दूसरी बात ये मैं देख रही थी कि इतनी प्यारा अमल, अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया, और रिया के साथ हमने उसको ज़ाया कर दिया। जी, रिया जो है वो हमारे आमाल को ख़त्म कर देती है। इसको शिर्क असग़र कहा गया, क्योंकि फिर हमारे पीछे जो एक एलिमेंट होता है ना, वो ये नहीं रहता कि मेरा रब इससे राज़ी हो। इसमें एलिमेंट आ जाता है कि लोग देखें मेरे पास क्या क्या है, मेरी वर्थ कितनी। यस, और वो हमारा कमाल तो होता ही नहीं, वो तो अल्लाह की अता होती है। हम ज़बान से कितना बोल रहे हैं अल्लाह की अता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जब हम उसको डिस्प्ले पे लगा रहे हैं तो उसके पीछे क्या मतलब होता है। और फिर जैसे मैं फरियापा की बात को इंडोर्स करूँगी कि उन्होंने कहा कि फ़िरौन को डबोने वाली क्या चीज़ थी? मैं
नमरूद, कारून, अब किसी को भी देख लें, मैं मेरे पास क्या है, मैं इससे बेहतर, इवन आप चलें हम बहुत पीछे जाते हैं, शैतान पहला जो गुनाह हुआ था वो क्या था, अना खैरुन मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। तो हम असल में ये दूसरे पर अपनी बेहतरी जो जता रहे होते हैं ना, सबसे पहले तो शैतानी अमल है, क्योंकि शैतान ने इसी से आगाज़ किया था, आगाज़ इस चीज़ से हुई थी कि मैं बेहतर हूँ। दूसरी चीज़ जो उसमें आता है वो रिया है, और आप देखिए कि रिया अमाल को ज़ाया कर देती है जी। इस पे मुझे वो हदीस याद आ रही है कि आप देखिए कि जहन्नम में सबसे पहले जो 3 लोग फेंके जाएंगे, कितने बड़े बड़े अमाल थे उनके, सखी, शहीद, और फिर आप देखिए कि तीसरा जो है आलिम। पीछे वजह क्या थी कि वो दुनिया के लिए कर रहे थे, वो दिखावे के लिए कर रहे थे। तो दिखावा तो नेकियों को, आमाल को ख़त्म कर देने वाला है, वो किसी भी लेवल पे। और कहाँ ये कि आप कुर्बानी जैसा अमल कर रहे हों और उसमें आप अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस पे, अपने सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा रहे हैं कि हमने इतने ऊँट कुर्बान किए, इतने बकरे कुर्बान किए, ऐसे हमारी कुर्बानी हुई, हमारे घर में तो ये होता है। तो इस चीज़ से बहुत परहेज़ की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया वो फितना है, डेफिनेटली इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन वो फितना अगर इसका मिसयूज़ किया जाए वो है जो हमारे घरों में दाखिल हो गया। तो इससे, इसके ऊपर बहुत, इसके इस्तेमाल में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे वो डिस्कस कर रही हैं मोहतरमा राबिया कलीम साहिबा, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें बताया है कि सोशल मीडिया पे हम अपनी अपीयरेंस जो शो कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा नुकसानात का सबब बनता है। अगर एक और हम इसमें चीज़ देखें, बहुत से लोग तरगीब दिलाने के लिए भी शो ऑफ कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि वो नेकी की तरगीब दिला रहे हैं या फिर रियाकारी ही कहलाएगी? देखिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है जी। इंसान एक काम करता है, एक इंसान अस्कार कर रहा है और वो गिन रहा है साथ साथ, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिन रहा है कि मेरी ज़रा तवज्जो कायम रहे। दूसरे इंसान के हाथ में तस्बीह है और वो शो ऑफ करना चाहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं कितना जिक्र करता हूँ। लेकिन हमारी नज़र में तो वो दोनों लोग एक जैसे हैं, क्योंकि हम दिलों का हाल नहीं जानते। दिलों का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहना, बहुत ज़्यादा अपनी जो ज़ात है उसके ज़रिए से, चाहे हम ये कहें कि हम अब अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे, ये बड़ी थिन लाइन है और बहुत जल्दी इंसान इसको क्रॉस करता है। मेरा अपना जो ज़ाती रुझान है वो तो ये है कि हमें खुद अपनी ज़ात को बहुत कम लाना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। अवॉइड करना चाहिए। आप अगर लाते हैं ना, अपनी पोस्ट्स ना बार बार आप डालें। कभी हम देख रहे होते हैं कि हम फिर किसी और को डिफेंड कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं मुझे कितनी लाइक्स आ गई हैं, चाहे हम कितना ही वो इसी में करें कि हम दीन को प्रमोट करें, ना चाहते हुए भी आपने लगाना है ना, आप अहादीस लगाएं, आप असलाफ के अक़वाल लगाएं और उसके ज़रिए से आप दीन को प्रमोट करें, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे नीयत जो है ना उसके बिगड़ने का, उसमें फतूर आने के चांसेस कम है। वरना यह है कि जब आप खुद पोस्ट लिखते हैं, बनाते हैं, फिर आपको होता है अब इसमें क्या अल्फाज डालूं, फ़लाँ को खुश करूं, फ़लाँ को डिफेंड करूं, फ़लाँ के मुखालिफ बात करूं, रेटिंग्स देखूं, आजकल कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद की जा रही है। तो नीयत में फतूर जो है ना सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर आपने दीन को प्रमोट करना ही है तो बस कुरान और हदीस के ज़रिए से करें, या कोई ऑथेंटिक जो ऑडियोज़ हैं, कोई लेक्चर्स जिन उलमा की जो जय्यद उलमा हैं उनकी आप लगा दें, अपने आप को ना प्रमोट करें अपनी। इसमें एक और मैं पॉइंट करना चाहूँगी कि जो वक्त लगता है इसके अंदर, हम अमूमन कहते हैं ख़वातीन घर से बाहर गई तो बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रही। जैसे हमारी इन बहन ने कहा कि ये घर के अंदर भी सोशल मीडिया ने इस तरह इन्वॉल्व कर लिया हुआ है। आप जब एक वो वीडियो बनाते हैं, आप अपना पेज चला रहे हैं, फिर आप उसको एडिट करते हैं, फिर आपने उसके लिए पूरा टाइम, उसमें आपके बच्चे भी निगलेक्ट हो रहे हैं, आपका घर भी निगलेक्ट हो रहा है, सिर्फ आपकी पोस्ट और सोशल मीडिया की वजह से। इसमें ना सारा सरपा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मेरे छोटे भाई हैं, तो वो जब अमेरिका गए, वो अमेरिका होते हैं जी, तो उनको जो सीन अच्छा लगता तो वो उसकी पिक्चर बनाते और फेसबुक पे शेयर करते, अपने ऑफिस की बनाते, फेसबुक पे शेयर करते, अपने
बच्चों की बनाते, फेसबुक पे शेयर करते, जो चीज़ अच्छी लगती, कोई खाना अच्छा होता। तो एक सीनियर थे इसी शहर से, साहिवाल से वो गए हुए थे, उन्होंने कॉल की और कहा कि अरसलान अपनी ये सब चीज़ें आप नहीं सोशल मीडिया पे लगाएंगे। तो मेरे छोटे भाई ने माइंड किया कि ये कौन होते हैं मुझे मना करने वाले। फिर वो एक दिन उनसे मिले, उन्होंने कहा अरसलान देखो कितने ही तुम्हारे जितने लड़के हैं जो पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गार हैं, जब वो तुम्हारा ऑफिस देखते हैं उनका दिल टूट जाता है। और कितने ही लड़के ऐसे जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, और जब वो तुम्हारी फैमिली को देखते हैं उनका दिल टूट जाता है। कितने तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनके बच्चे नहीं हैं, जब वो तुम्हारे बच्चों को देखते हैं उनका दिल टूट जाता है। कितने ही हैं जिनको हसरत है कि हम किसी बड़े मुल्क में जाएं और वहाँ जाके हम किसी बड़ी नौकरियों पर हों, जब वो तुम्हें देखते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। तो तब से वो गज़ा की कैंपेन उसने बहुत ज़्यादा चलाई, यानी जो बड़े इश्यूज थे उम्मत के, और जो उम्मत के लिए उम्मत की जो अमानत थी इल्म उसके पास, फिर वो उस पर वर्क करता रहा। तो और मैं इन्हीं की बात को लेकर चलूँगी, सॉरी मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। कुर्बानी के जानवरों की ताज़ीम के हवाले से बात कर रही थी ना मोहतरमा फ्रिया साहिबा, तो उसमें जब जानवर आ जाते हैं, समटाइम बच्चे कहते हैं कि पहले जानवर ले आए, उनको बड़ा शौक होता है, या समटाइम शौहर पहले ले आते हैं तो बीवियां जो हैं नाराज़ होती हैं, इनकी गंदगी संभालनी पड़ती है, इनका शोर ये वो। लेकिन अगर उस वक्त हम ये सोचें कि ये तो अल्लाह ताला अगर हमसे हमारे बेटों की कुर्बानी मांग लेते तो ये हमारे बेटों की जगह है, तो हम लोग उनकी इससे घबराएंगे नहीं, बल्कि खुशी से हम सारे उनके काम करेंगे। फिर दूसरी चीज़ ये है सुन्नत को अगर सुन्नत समझा जाए तो मेरा ख्याल है ये गिरा नहीं गुजरती चीज़ें। जी गिरा नहीं गुजरती। और उसमें देखिए कि बच्चे उनको ऊट टांग चीज़ें खिला रहे होते हैं जिससे उनका पेट खराब होता है, तो इस चीज़ से भी माओं को ख्याल करना चाहिए। और फिर ये देखिए कि बाइक पे जानवर लादे हुए होते हैं, उनकी बेहुरमती होती है, बड़ी काऊ है तो उसको रिक्शे के अंदर घुसाया हुआ होता है, तो इन चीज़ों का बहरहाल रहे होते हैं, गाय जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ गई है, वो भाग गई है, वीडियोस बन रही हैं। आप देखें कि शायर अल्लाह का एक बाकायदा एक कैंपेन चलनी चाहिए एक पब्लिक को एजुकेट करने के लिए कि ये जानवर जो हैं जब ये सेक्रीफाइस के लिए, कुर्बानी के लिए मुख्तस हो गया है तो इसकी ताज़ीम है जी। ये फिर अब आपका आम जानवर नहीं है, इसकी आपको एक शायर अल्लाह समझ के और अल्लाह के दीन की निशानी समझ के आपने उसको ट्रीट करना है। ना उसमें शो ऑफ करनी है, ना उसमें लतीफ़े बनाने हैं, ना उसमें टीवी के कॉमेडी ड्रामे बनाने हैं। ये काम हमने नहीं करना। ये दिखा रहा है कि हमारे दिलों में तकवा की कमी है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अभी हमारी अजीज़ साथियों ने इतनी खूबसूरत हमें सुनाई बात सहाबियात की, सईदा सौदा की सुनाई, दीगर सहाबियात की, उस्मा मुनव्वर साहिबा ने सुनाई जलाबीब की। तो एंड ऑफ यानी जो है स्टोरी वो तो ये है कि हमें सहाबा सहाबियात के उसवा हसना को पढ़ना चाहिए जी। और हमें उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए और हमें उन्हीं से अपनी ज़िंदगी के लिए लाया अमल लेने चाहिए जी। बिल्कुल। अच्छा राबिया साहबा, अभी हमारे पास लास्ट 1 मिनट है, आप भी कोई मैसेज देना चाहें? बस मैसेज तो यही है कि इस कुर्बानी को, इस ईद को अल्लाह के तक़र्रुब का ज़रिया बनाएं। और जैसे अभी आपा ने भी कहा कि शायर अल्लाह है, इनकी ताज़ीम ज़रूरी है, ये वो मैसेज है जो नॉर्मली हमारे यहाँ बिल्कुल कोई नहीं जानता। इसको आम करें और स्पेशली ये कि इन 10 दिनों में बेहतरीन अमाल करें, ताकि वो भी वही बात है कि ऐसे दिन तो बहुत नसीब वाले मिलते हैं, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ने हमें अता किए। बस इन दिनों से भरपूर फ़ायदा उठा के इनको अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया बनाएं और जो अमल करें वो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज के मौजू को लेकर आपने इल्म हिकमत से भरपूर हमारी मुअज़्ज़ज़ इस्लामिक स्कॉलर्स की गुफ्तगू सुनी जो कि रूह को झंझोर देने वाली थी। और स्पेशली सोशल मीडिया के जो टेम्पटेशंस हो रहे हैं, जितनी हम अपनी अपीयरेंस शो कर रहे हैं उसको लेकर
زیادہ سے زیادہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ کس طرح سے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنی ذات کو محفوظ کر سکتے ہیں. اور آج کل ایک اور فتنہ سر اٹھا رہا ہے, جیسے ہی حجاج کرام حج کی روانگی کے لیے ایک پوسٹ لگائی انہوں نے, تو ان کے پیچھے سے فیک آئی ڈیز بن گئی جس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, اور وہ سبھی بیچارے اپنی اپنی وضاحتیں بھی دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے نام پر فیک آئی ڈیز بنا کر ہمارے نام پر آپ لوگوں سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں. سو اس طرح اگر آپ نے سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے تو اس کو پروڈکٹیو بنائیں. آپ خیال رکھیں کہ اس سے کسی کا بھلا ہو. یہ چھوٹے چھوٹے میسیج جو ہم بالکل انجانے میں بغیر سوچے سمجھے اپلوڈ کر دیتے ہیں, اس سے آپ کی ذات کی پرائیویسی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے پروگرام میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ہمیں اجازت دیں, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم. لبیک اللہم لبیک. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں